बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। अदालत की जानिब से उन्हें परमिशन दी गई, उसके बाद अडयाला जेल पहुंच गए और आखिरकार सुहेल आफरीदी की मुलाकात आज भी नहीं होने दी गई। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से वाज़ेह बयान आया कि आज अडयाला जेल में सुहेल आफरीदी की मुलाकात करा दी जाएगी। नाज़रीन, हालात बहुत ही जल्दी से वाज़ेह होते जा रहे हैं। हर रोज़ अगला मंजरनामा जो है क्लियर और वाज़ेह होता जा रहा है। आज हम बड़ी डिटेल में आपके सामने रखेंगे सुहेल आफरीदी ने आज जो स्पीच की है, मुख्तसर स्पीच थी, लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पर कुछ पैगामात दिए गए हैं। मुस्तकबिल करीब का एक नक्शा खींचा गया है और ये नक्शा क्या जाहिर कर रहा है, इसके ऊपर ही हम गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने एक नतीजा रखेंगे कि आगे क्या होने वाला है और इस होने में निज़ाम की शिकस्त है या सुहेल आफरीदी की शिकस्त है। नाज़रीन, सबसे पहले आज जो सुहेल आफरीदी को नहीं मिलने दिया गया, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या यहाँ पर सुहेल आफरीदी को दिखाया गया कि आपकी कोई ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है? क्या यहाँ पर दोबारा सुहेल आफरीदी की तौहीन की गई, इंसल्ट करने की कोशिश की गई, या आज जो है नून लीग के हुकूमत के लोगों की तौहीन करने की कोशिश की गई, उनकी इंसल्ट हो गई है? हुज़ैफा रहमान ने बयान दिया कि आज जो है सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी। आसमा शिराजी की जानिब से बयान आया कि इसी हफ्ते में किसी दिन भी सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन मुलाकात नहीं हुई। क्या यहाँ पर हुकूमत को बताना था, हुकूमत को दिखाना था कि आपके बयान की कोई हैसियत नहीं है? क्या यहाँ पर हुकूमत के बयान को कमज़ोर किया गया है? क्या यहाँ पर हुकूमत के लोगों की इंसल्ट की गई है? यहाँ पर असल में क्या किया गया है? नाज़रीन, यहाँ पर असल में जो किया गया है वो ये है कि ताकत हमारे पास है, न तो हुकूमत के पास है और ना ही नीचे कहीं पर भी कोई वज़ीर आला या कोई सूबा है, किसी के पास भी ताकत नहीं है। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है हुकूमत के पास भी ताकत नहीं है, अदालतों के पास भी ताकत नहीं है, किसी सूबे के पास भी कोई ताकत नहीं है, जेल के हुकाम के पास भी, जेल सुपरिटेंडेंट के पास भी कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। निज़ाम ने, सिस्टम ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है। नाज़रीन, इसके बाद आज जो यहाँ पर हुआ है, सुहेल आफरीदी ने एक मुख्तसर सा खिताब किया है। जो सिस्टम ने पैगाम दिया, यहाँ से सुहेल आफरीदी ने भी एक जवाब दिया है और सिस्टम को, निज़ाम को जो ये जवाब दिया गया है, ये जवाब जो है बहुत ही शदीद जवाब है। जैसा पैगाम वहाँ से आया वैसे ही पैगाम यहाँ से जा रहा है। हम आपके सामने रखते हैं कि सुहेल आफरीदी ने क्या मुख्तसर सी गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में क्या क्या पैगाम दिए गए हैं। तो सुहेल आफरीदी ने बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही नपी तुली तकरीर की है। यूँ कहा जाए कि बिल्कुल ही चंद जुमले बोले, लेकिन भरपूर जुमले थे, कोई गैर ज़रूरी जुमला नहीं बोला। और आज जो बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा किया गया, बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी की सबसे बड़ी इस वक्त तक की जो जीत है, जो सबसे बड़ी जिसकी वजह से निज़ाम और हुकूमत ज़्यादा खौफज़दा है, वो चीज़ ये है कि सुहेल आफरीदी बहुत ही समझदारी से चल रहे हैं। ये आसाबी जंग है, सुहेल आफरीदी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हर बार यह आजमाया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी कहीं पर गलती करे। सुहेल आफरीदी को यह जानबूझ के उकसाया जा रहा है, उन्हें उबारा जा रहा है कि वो जल्दी से गलती करें, कोई रिएक्शन दिखाएं, कोई जोश और जज्बात की बात करें, कोई ऐसी गलती करें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। लेकिन सुहेल आफरीदी यही गलती नहीं कर रहे। सुहेल आफरीदी बहुत ही समझदारी से चल रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू हम आपके सामने रखने लगे हैं, इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त निज़ाम गलती कर रहा है या सुहेल आफरीदी गलती कर रहे हैं। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी का कहना है अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर हम अडयाला मिलने के लिए आते हैं और हमारी यहाँ पर मुलाकात नहीं कराई जाती तो इसमें हमारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये अदालतों की कमज़ोरी है कि उनका हुक्मनामा नहीं माना जा रहा। अदलिया की बेबसी है। पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस अपने अहकामात नहीं मनवा रहे। यहाँ पर सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया कि पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने वाज़ेह पैगाम यहाँ पर सिस्टम को दिया है कि यहाँ पर सिर्फ अवाम नहीं देख रही बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि जजेस के, अदालतों के अहकामात को नहीं माना जा रहा और अदालतें भी बेबस हैं और अपने अहकामात को नहीं मनवा पा रही। तो फ़र्ज़ करें कि अदालतें इतनी बेबस है कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रही, तो फिर अवाम को सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुहेल आफरीदी ने निज़ाम के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि जब आप अदालतों को कंट्रोल कर लेंगे, जब आप अदालतों को बेबस कर देंगे और अदालतें अपना हुक्म नहीं मनवा सकेगी, तो फिर यहाँ पर अवाम को सोचना पड़ेगा। अब उन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि फिर अवाम सोचेगी। अवाम क्या सोचेगी? तो फिर अवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, अदालतें, हमारा आइन, हमारा कानून किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर आप अदालतों को कंट्रोल कर लेंगे तो पूरी दुनिया भी देख रही है और फिर अवाम को सोचना पड़ेगा
کہ یہ ملک یا عوام کس طرف جا رہی ہے، عدالت آئین قانون کس طرف جا رہا ہے، اور یہی وہ شعور ہے کہ جو عوام کے اندر آ گیا تو پھر یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ یکسر جو ہے بدل جائے گا۔ مجھے پہلے دن سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زبردستی آؤں گا اور وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ یہاں پر بھی سہیل آفریدی نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ مجھے پہلے دن سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زبردستی آؤں گا اور وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ ایک بندہ آیا اور پشاور میں اس نے پریس کانفرنس کی، اب ڈیفینیٹلی یہاں پر بات ہو رہی ہے ڈی جے اسپیار کی، اس نے یہ دھمکی دی کہ یہ نہیں بنے گا، لیکن میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، 4.5 کروڑ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں یہاں پر اپنے قائد سے پالیسی گائیڈ لائنز لینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ نے دھمکی بھی لگا دی، آپ نے کہا نہیں بنے گا، لیکن میں بن گیا ہوں اور میں ایسا ویسا نہیں ہوں، 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں اور میں اپنے لیڈر سے پالیسی لینا چاہ رہا ہوں، گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس طرح آگے چلنا ہے، کس طرح آگے جانا ہے۔ اور یہاں پہ سہیل آفریدی کا حق بھی ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ میں کوئی یہاں لڑائی کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا، آئین اور قانون کے ذریعے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے کہ میں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرف آگے جانا ہے۔ یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ میں نے جتنے قانونی راستے ہیں سارے کے سارے اپنا لیے ہیں۔ اب کل سے اب یہاں پہ مین پیغام دیا گیا ہے کہ قانونی راستے سارے کے سارے اپنا لیے اور یہ ملاقات بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ ضد انا نہیں، بلکہ یہ آئین اور قانون کی بات ہے، صوبے کو چلانے کی بات ہے، عوام کی خدمت کرنے کی بات ہے، لیڈر سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سارے قانونی راستے اپنا لیے ہیں، اب کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا اور پھر عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی عوامی انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ واضح پیغام تھا، واضح ترین پیغام جو ہے سہیل آفریدی نے دے دیا ہے۔ کتنی مختصر سی گفتگو کی ہے، یہ ساری ان کی ٹوٹل گفتگو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل سے عوام میں جا رہا ہوں، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا اور پھر عوام سے کہوں گا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ ناظرین، کیا یہاں پر سہیل آفریدی غلط کرے؟ اب تک کوئی حکومت کا وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی جو ان سے مخالفت کرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ، ان سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر سہیل آفریدی کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے آئین و قانون کے راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا انہوں نے جذباتی تقاریر کی ہیں؟ کیا اڈیالہ کے باہر آئے تو ساتھ عوام کو لے کر آ گئے ہیں؟ کیا اڈیالہ کے باہر جو ہے کسی بھی قسم کی افراتفری کی ہے؟ کیا آئین و قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اڈیالہ کے باہر سے کسی کو للکارا ہے، پکارا ہے، کوئی غلط زبان استعمال کی ہے، غصے کا اظہار کیا ہے؟ تو ناظرین، حکومت کا کوئی منسٹر نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا ہے۔ کوئی صحافی، چاہے وہ ٹاؤٹس ہیں، چاہے وہ سہیل آفریدی کے ویسے خلاف ہیں، کوئی صحافی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ کوئی عام کارکن، کوئی عام شخصیت، کوئی عام عوام، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ سہیل آفریدی یہاں پر بہت ہی زبردست جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے جب کوئی غلطی نہیں کی تو نظام بار بار انہیں مجبور کیوں کر رہا ہے کہ وہ غلطی کریں؟ اگر یہاں پر نظام انہیں مجبور کرے گا اور سہیل آفریدی سے غلطی ہو جائے گی تو پھر اسی نظام نے کہنا ہے کہ سہیل آفریدی افراتفری کریں، آئین و قانون کے راستے نہیں اپنائے، یہاں پر جو ہے تشدد پہ آ گئے ہیں، یہاں پر دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ یہی وہ اکسانہ ہے کہ جس کے اندر سہیل آفریدی نہیں آ رہے۔ اب وہ کل عوام میں جائیں گے، مستقبل قریب کا نقشہ کیا ہوگا، مستقبل بعید کا نقشہ کیا ہوگا، دوسری جانب سے کیسے دیکھا جائے گا، اور یہاں پر سہیل آفریدی کیا کریں گے؟ ناظرین، سہیل آفریدی کو اس وقت دو محاذ پر بیک وقت جو ہے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک محاذ ہے مخالفین، حکومت ہو یا طاقتور یعنی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور دوسری جن کے ساتھ طاقت کے ساتھ انہیں لڑنا پڑ رہا ہے وہ ان کی پارٹی کے اندر کے کچھ لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے فرزانہ علی کا ایک بیان رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی کو پارٹی کے اندر سے بھی سنبھل کر چلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کے پی چلانے کی اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر بیوروکریسی آتی ہے، یعنی کہ پہلی طاقت کسی اور کے پاس ہے، وہ کسی اور کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ دوسرے نمبر پر بیوروکریسی آتی ہے، جو تھوڑی طاقت آپ کے پاس ہے، اس کو چھوڑ کر شروع میں آپ مزاحمت پر لگ گئے تو آپ کی واپسی بھی جلد ہو جائے گی۔ یہ کہا گیا سہیل آفریدی سے کہ آپ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، پہلے وہی آتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، اس کے بعد بیوروکریسی آتی ہے، اس کے بعد تھوڑی بہت جو آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ نے وہ مزاحمت پر لگا دی تو اس کے بعد آپ کو بھی بہت جلد واپس جانا پڑے گا۔ یہ کہنا ہے فرزانہ علی کا۔ نظیر اندر سے بھی مخالفت کہیں نہ کہیں پر ہے، لیکن بہت کم ہے، یہ مخالفت بڑے لیول پر نہیں ہے۔ یوں کہا جائے کہ سہیل آفریدی اس وقت جو ہے 99% جو ہے ان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، بظاہر کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، چھوٹے موٹے بیانات، کارکنان کی بیانات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بڑے لیول کے اوپر فی الحال
ان کے خلاف کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن سہیل آفریدی کو 2 محاذ پر جنگ پھر بھی لڑنا پڑے گی، سوچ سمجھ کر۔ یہاں پر اعصاب کی جنگ ہے، جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، جب ملاقات ہو جائے گی تو پھر سہیل آفریدی کوئی اور چیز بن کے نکلیں گے۔ بہت بڑی خبر اس دن سامنے آئے گی جب سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہوگی اور وہ ملاقات کر کے اڈیالہ جیل کے باہر خطاب کریں گے تو بہت بڑی خبر آئے گی۔ اسی خبر کا خوف ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی عوام میں جانے والے ہیں، مستقبل قریب اور بعید کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ کیا فوراً سے احتجاج کیا جائے گا؟ ناظرین، واضح اشارے دیے گئے ہیں کہ ہم احتجاج ضرور کریں گے، باہر بھی نکلیں گے، آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، کوئی افراتفری نہیں ہوگی، کہیں پر آئین کو نہیں توڑا جائے گا، پرامن احتجاج ہوگا، لیکن ہم جگہ کا انتخاب بھی خود کریں گے، خود بتائیں گے کب نکلنا ہے، کہاں پہ نکلنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اسلام آباد ہیں، ہم کہیں پر بھی احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے۔ ابھی تک جتنے بھی پیغامات ریکارڈ ہو رہے ہیں، نظیر یہ جو بات ابھی ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک سہیل آفریدی کی جانب سے، پارٹی کی قیادت کی جانب سے جتنے بھی بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی میڈیا ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر بیان، ہر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، ٹی وی چینلز پر جا رہی ہے، اس سے تاریخ سے، ریکارڈ سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اب تک جو ہے ہر چیز پرامن جا رہی ہے۔ اب تک سہیل آفریدی نے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ میں کہیں پر بھی آئین اور قانون کو نہیں توڑنا چاہتا، مجھے صرف آئین اور قانون ہی پسند ہے، میں کہیں پر بھی بدامنی، فساد نہیں چاہتا، پرامن رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ مجھے اکسایا جا رہا ہے، لیکن میں کسی بھی وجہ سے ابھی بھی کسی اکساوے میں نہیں آ رہا، بلکہ سمجھداری سے، آرام سے، پرامن راستے اختیار کر رہا ہوں، اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے نظام کو شکست ہو رہی ہے، یہاں پر حکومت کو شکست ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے سب سے بڑا فائدہ فی الحال سہیل آفریدی کو جا رہا ہے، اور یہاں پر سہیل آفریدی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی کارکنان، عوام سہیل آفریدی کو سمجھدار سمجھ رہی ہے۔ جو وہ چیزیں تھی کہ علی امیر گنڈا پور جذباتی ہیں، کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ابھی تک خوف یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے للکارنے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی بہت بڑی للکار دی ہے، کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جسے ثابت نہ کیا ہو، اس لیے ان کی طاقت برقرار ہے۔ جب تک اپنی طاقت وہ برقرار رکھیں گے تو ان کا پلڑا اس نظام کے اوپر، اس حکومت کے اوپر بھاری ہے، اور فی الحال سہیل آفریدی کا پلڑا بھاری ہے۔ آج جو خطاب کیا گیا ہے، یہاں پر بھی سہیل آفریدی نے کمال کیا ہے۔ ابھی بھی جو چاہتے تھے طاقتور، ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ سہیل آفریدی یہاں پر للکاریں، کوئی بڑے بڑے بیانات دیں، اور اس کے بعد جو انہیں طاقت کے ذریعے روکا جائے، ان کے بیانات جھوٹے ثابت کیے جائے، اور ان کی عوامی طاقت، کارکنان کی طاقت کو کم کیا جائے۔ لیکن سہیل آفریدی جو ہے اس چال میں نہیں آئے، اور سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا، جو سپیچ دی ہے، اس سے نظام اور حکومت جو ہے دوبارہ سے ہار گئے ہیں، اور خوف جو ان کے اوپر دوبارہ سے طاری ہو گیا ہے۔ اس شخص کو جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ شخص جو ہے نہیں ٹوٹ رہا، اور اب جو ہے بہت جلد عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی، چونکہ یہ حربے جو ہے کام نہیں کر رہے۔ ملاقات کے بعد ہوگا کہ جب ملاقات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پھر احتجاج ہو، پھر افراتفری ہو، پھر جو کوئی ایسے بیانات دی جائے، للکارا جائے، لیکن سہیل آفریدی اس ملاقات کے بعد بھی نہیں للکاریں گے۔ سہیل آفریدی للکاریں گے نہیں، لیکن جو احتجاج، جو کچھ اندر بن رہا ہے، نظام کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، وہ اگر باہر نکل کے آ گیا تو پھر نظام کے لیے، حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔